learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह रअद आयत 34। लहुम अज़ाबुन फ़िल हयातिद दुनिया, उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में अज़ाब है। वला अज़ाबुल आखिरती अशक्कु, और यकीनन आखिरत का अज़ाब तो उससे भी ज़्यादा सख्त है। यानी दुनिया की ज़िंदगी में उनके लिए सख्त अज़ाब है, कैद और दीगर मुसीबतें, और आखिरत का अज़ाब तो उससे भी ज़्यादा सख्त है और दूसरा वो दायमी भी है। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़यौमा इज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहदा, चुनाचे उस दिन अल्लाह ताला के अजाब जैसा कोई अजाब ना देगा। सूरह अल-फजर 25। वमा लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन वाक, और उन्हें अल्लाह ताला से बचाने वाला कोई नहीं, यानी अल्लाह के सिवा कोई बचाने वाला नहीं होगा कि उनसे अजाब को हटा दे या उसको दूर कर दे। जब वो अजाब में मुब्तला कर दिए जाएंगे तो उसे कोई रोक नहीं सकेगा। मसलुल जन्नती, जन्नत की मिसाल, अल्लती वुइदल मुत्तकून, जिनका मुत्तकियों से वादा किया गया है। तजरी मिन तहतिहल अनहारू, उसके नीचे से नहरें बह रही हैं। उकुलुहा दाइमुन, उसके फल दायमी है। वजिल्लुहा, और उसका साया भी। जन्नत जिसका वादा किया गया उन लोगों से जिन्होंने अल्लाह से सवाब की उम्मीद रख कर नेक अमाल किए और उसके अजाब के खौफ से बुरे अमाल से बचते रहे। वहाँ नहरें बह रही होंगी, शराब की नहरें जो पीने वालों की अकल मुख्तल करेगी, ना उससे सरदर्द होगा। दूध की नहरें जो कभी खराब नहीं होगा, पानी की नहरें जो शफाफ होगा, और शहद की नहरें जिसमें मरी हुई मक्खियों की टांगें नहीं होंगी। ऐसी नहरें जो जन्नत के बागों को सैराब करेंगी, और बागात में तरह तरह के फल होंगे और उसके फल हमेशा रहेंगे। ना मौसम खत्म होगा, ना दरख्तों पर फल खत्म होंगे। वो दरख्त कभी फना नहीं होंगे। जन्नत के फल और उसकी छाँव दायमी है। अल्लाह ताला ने फरमाया ला यरौना फीहा शमसम वला ज़महरीरा, ना उसमें वो शदीद धूप देखेंगे और ना ही यख सर्दी। सूरह अल इंसान आयत 13। तिलका उकबल लजीन तकू, ये उन लोगों का अंजाम है जो मुत्तकी बने। व उकबल काफिरीन अन्नार, और काफिरों का अंजाम आग है। यानी उनका अंजाम जो रब पर ईमान लाए, उसकी इबादत की, उसको एक जाना और उसकी अताअत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत तकलीफ़ों से घिरी हुई है, जबकि दोज़ख नफसानी ख्वाहिशात से घिरी हुई है। सही मुस्लिम 7130। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकवा के लिए दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल आफाफा वल गिना। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत, तकवा, पाक दामनी और गिना मांगता हूँ। सही मुस्लिम 6904। और जिन लोगों ने अल्लाह ताला का इनकार किया, गुनाह किए, उनका अंजाम आग है। देखो दोनों ग्रोहों के अंजाम में कितना फ़र्क है। अल्लाह ताला ने फरमाया ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून, जन्नत वाले और दोज़ख वाले बराबर नहीं हो सकते, जन्नत में जाने वाले ही कामयाब हैं। सूरह अल हशर 20। वल्लज़ीन आतैनाहुमुल किताबा, और जिनको हमने किताब दी, यफ़रहूना, वो खुश होते हैं, बिमा उन्ज़िला इलैका, जो आप पर उतारा गया। व मिनल अहज़ाबी, और कुछ गिरोह हैं, मय्युनकिरू बअदहू, जो उसके बाज़ का इनकार करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया जिन लोगों को हमने किताब दी यानी कुरान पाक अता की, वो इसकी तिलावत का हक भी अदा करते हैं, इसका इल्म भी हासिल करते हैं, इसको समझते हैं, गौर व फिक्र करते हैं और इसकी मार्फत रखते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल बकरा 121 में अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक्का तिलावतिही उलाइका युमिनूना बिही, जिन लोगों को हमने किताब दी वो इसे पढ़ते हैं जैसे कि इसे पढ़ने का हक है, वही लोग इस पर ईमान रखते हैं। वो इस पर खुश होते हैं क्योंकि वो अपने ईमान में सच्चे हैं। दूसरी आसमानी किताबों से मुवाफ़क़त और तस्दीक पर वो लोग खुश होते हैं जो पहले ईमान लाए, जो अहले किताब में से हैं, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अब्दुल्ला बिन सलाम वगैरह थे। अल्लाह ताला ने इस किताब के मिलने पर खुशी मनाने का हुक्म भी दिया है। कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन, आप कह दें ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसकी रहमत से है, सो इसी के साथ तो लाजिम है कि वो खुश हों। वो इन तमाम चीज़ों से बेहतर है जिसे लोग जमा करते हैं। सूरह यूनुस 58। और इन गिरोहों में ऐसे भी हैं जो इसके बाज़ हिस्से का इनकार करते हैं, जैसे अहले किताब में से यहूदी कुरान पाक के अहकामात के गालिब हिस्से का इनकार करते थे और वो कसस के सिवा किसी चीज़ की तस्दीक नहीं करते थे। कुल इन्नमा उमिरतु, आप कह दे मुझे तो यही हुक्म दिया गया है, अन अअबुदुल्लाह, कि मैं अल्लाह ताला की इबादत करूं, वला उशरिकु बिही, और उसके साथ शरीक ना बनाऊं। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि आप उन्हें बता दें कि मुझे हुक्म दिया गया कि मैं अल्लाह की इबादत करूं और उसके साथ शरीक न बनाऊं, यानी मुझे तो दीन को अल्लाह ताला के लिए खालिस करने का हुक्म दिया गया है, इसलिए मैं हुक्म अदूली नहीं कर सकता।
الیہ ادعو، میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں، و الیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی توحید کے اقرار اور اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، اور اس کی طرف میرا رجوع، میرا ٹھکانہ ہے، وہی مجھے جزا دے گا۔ دین کو اس کے لیے خالص کرنے کی، اس کے دین کی طرف دعوت دینے کی، مجھے تو جو حکم دیا گیا ہے میں اس کی تعمیل کروں گا اور اس کی جزا کی امید اپنے رب سے باندھوں گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس کو ایک عربی فرمان بنا کر نازل کیا، یعنی جیسے پہلے نبی اور پہلی کتابیں بھیجیں اسی طرح آپ کو نبی بنا کر بھیجا اور آپ پر قرآن اتارا۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے جو فصاحت، بلاغت اور وضاحت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ اس قرآن کو محکم بنا کر اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہ رہے اور لوگ اس کی اتباع کریں اور اس کے خلاف نہ چلیں۔ وَلَأَنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے، اَہْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی، بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد جو آ گیا آپ کے پاس علم میں سے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، تو نہیں آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی دوست، ولا واق، اور نہ کوئی بچانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم آ چکا، اس کے باوجود اگر آپ نے لوگوں کی خواہشات کو مان لیا، تو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی ولی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا علم وہی خواہشات نفس کی پیروی سے روکتا ہے۔ اس آیت میں عالموں کو بڑا بھاری ڈراوا ہے کہ علم کے باوجود نبی کی سنت چھوڑ کر گمراہوں کی راہ اختیار کر رہے ہیں۔ ابن کثیر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کی بیویاں اور اولادیں بنائی تھیں۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کو بشر اور رسول بنا کر بھیجا، اسی طرح آپ سے پہلے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ رسالت کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی نبی آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں، اس کے سوا کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 94۔ تمام انبیاء بیوی بچوں والے تھے، کھاتے پیتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، آپ فرما دیں کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ سورہ الکہف 110۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن اس وجہ سے آپ کی عیب چینی نہ کریں کہ آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے بھائی دیگر انبیاء کے بھی بیوی بچے تھے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور کسی رسول کے لیے نہیں، أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ، کہ وہ کوئی معجزہ لے آتا، الا بِإِذْنِ اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ یعنی کسی رسول کے بس کی بات نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر معجزے ظاہر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہی معجزے دکھاتا ہے جس میں رسول کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ معجزے دکھانے کی تب اجازت دیتا ہے جب اس کی قضاء و قدر کے مطابق مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ نشانیاں دکھانے کے مطالبات سے مقررہ وقت آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ کتاب سے مراد الکتاب ہے، جیسے موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچتی ہے اور حق اس کے ساتھ آتا ہے، اسی طرح ہر ایک وعدے کے لیے کتاب ہے اور کتاب کے لیے مقررہ وقت ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، ویثبت، وہ ثابت رکھتا ہے، وعنده الکتاب، اور اصل کتاب اس کے پاس ہے۔ یعنی وہ اپنی تقدیر میں سے جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ قائم رکھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے بدل دے اور جسے چاہے بحال رکھے، یہ تمام باتیں الکتاب میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور ناسخ ہے، اور ہر بدلی جانے والی اور برقرار رہنے والی بات دوسری کتاب میں ہے۔ ابن کثیر۔ اکرمہ نے کہا وہ توبہ سے سارے گناہ مٹا دیتا ہے اور نیکیاں قائم رکھتا ہے، جیسا کہ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورہ الفرقان آیت 70۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے خلق اور خلق، اجل، رزق، سعادت اور بدبختی نہیں بدلتی۔
ابن کثیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران طواف روتے ہوئے یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ اگر تو نے مجھے بدبخت یا گناہ گار لکھا ہے تو اسے مٹا دے، بے شک تو جو چاہے مٹا سکتا ہے اور جو چاہے قائم رکھ سکتا ہے، اور تیرے پاس ام الکتاب ہے تو اس میں سعادت اور مغفرت کو لکھ دے۔ وَإِنَّهُ ام الکتاب، اور اصل کتاب اس کے پاس ہے، یعنی اس کے پاس لوح محفوظ ہے جس میں ازل سے یہ بات درج ہے کہ کس امت کو کون سی کتاب اور کیسے احکامات دیے جائیں گے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھائیں آپ کو، بَعْضَ الَّذِي نَعِيدُهُمْ، بعض وہ جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا واقعی ہم آپ کو اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے کہ کافروں کو جس عذاب کی وارننگ دی گئی ہے اسے آپ کی زندگی میں لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ طے شدہ ہے آپ اس میں جلدی نہ کریں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بلا شبہ آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، بس آپ نصیحت کریں، یقیناً آپ نصیحت کرنے والے ہی ہیں، آپ ان پر ہرگز کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں ہیں۔ سورہ الغاشیہ 21-22۔ لوگوں کے اعمال کا حساب لینا اور ان کا بدلہ دینا ہمارا فرض ہے۔ ہم مخلوق سے ان کی ذمہ داریوں کا حساب لیں گے کہ انہوں نے فرائض ادا کیے تھے یا نہیں، یا انہیں ضائع کر دیا تھا، اسی کے مطابق جزا سزا ہوگی۔ اولم یرو، اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا نأتی الارض، بے شک ہم آ رہے ہیں زمین کو، ننکسوہا، ہم گھٹا رہے ہیں اسے، من اطرافہا، اس کے کناروں سے۔ اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کو وارننگ سنائی ہے کہ کیا وہ زمین کا دائرہ تنگ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے کہ کیسے ہم ظالموں اور جھٹلانے والوں کو ہلاک کر رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کی فتح سے کافروں کی سرزمین تنگ نہیں ہو رہی اور دارالاسلام میں کیا اضافہ نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جھٹلانے والوں کی اراضی کی حالت یہ بنا دی کہ وہ فتح ہو رہی ہے اور چھینی جا رہی ہیں، ان پر چاروں طرف سے مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں، ان کی جان و مال میں کمی سے پہلے یہ ان کے لیے وارننگ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر ایسے عذاب نازل کر رہا ہے جسے کوئی رد کرنے پر قادر نہیں۔ واللہ یحکم، اور اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، نہیں کوئی پیچھا کرنے والا اس کے فیصلے کا، وہو سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، کسی کو بلند کرتا ہے، کسی کو پست، کسی کو زندگی دیتا ہے تو کسی کو موت، کسی کو غنی کرتا ہے تو کسی کو فقیر، اس کے فیصلوں پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور وہ انہی کے مطابق جزا دے گا۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بلا شبہ وہ لوگ بھی تدبیریں کر چکے جو ان سے پہلے تھے، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تو تدبیر ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے رسولوں کے خلاف سازشیں کی ہیں اور وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو ان کی سازشیں ضرور انہیں شرمندگی تک پہنچائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل آیت 26 میں، یقیناً ان لوگوں نے خفیہ تدبیریں کی جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ تعالیٰ بنیادوں سے ان کی عمارت کو آیا، پس ان کے اوپر سے چھتیں ان پر گر پڑیں اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے نہیں تھے۔ سو اصل تدبیر ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، یعنی ہر چال اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے تحت آتی ہے، اور کوئی ایسا نہیں جو اس کے حکم کے بغیر کوئی چال چلنے کا اختیار رکھتا ہو۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما تکسب کل نفس، جو بھی ہر شخص کماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر نفس کے بارے میں جانتا ہے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا کمایا ہے، وہ ہر ایک کے ارادوں ظاہری اور باطنی اعمال کو جانتا ہے۔ مکر بھی انسان کی کمائی ہے اور مکر بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں، اس لیے ان کی کوئی چال اہل حق کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، اور جلد ہی کافر جان لیں گے، لمن عقبی الدار، کہ کس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے۔ اس میں کافروں کے لیے شدید وارننگ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اچھا انجام کافروں کا ہے یا رسولوں کا، اور یہ بھی کہ اہل کفر کا انجام اچھا نہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں، لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ آپ رسول نہیں ہو، یعنی کافر اس بات کو نہیں مانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اس طرح وہ حق کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پرواہ نہ کریں۔ کل کفا باللہ شہیدا، آپ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہی گواہی دینے والا کافی ہے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ بھی جس کے پاس
کتاب کا علم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا کافی ہے، اللہ تعالیٰ بذات خود آپ کی رسالت کا گواہ ہے، اور ہر وہ شخص بھی جسے آسمانی کتابوں کا علم ہے اگر انصاف کے ساتھ اس علم کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کا جائزہ لے گا تو وہ بھی یہ گواہی دیے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ رعد آج مکمل ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک کو مکمل پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔